जर्नी पे निकले हुए हैं। अल्लाह करीम हमारे इस सफ़र को कबूल फरमाए, इसमें तासीर डाले और हमारी नस्लों तक इस बदरी सफ़र की तासीर पहुँचे। और हमारे इस बैठने को अल्लाह करीम शहुदाए बदर और शमूलीन बदर के लिए बेहतरीन बेहतरीन दर्जात की बुलंदी का बायस बनाए। और जब हम कब्र के वासी बने तो इंशाअल्लाह ये खैरें हमें भी मिलें और हमारी नस्लों में भी इंशाअल्लाह मुंतकिल हों, हमारे आबा को भी मिलें और पूरी उम्मत के जिन्नों इनस को इंशाअल्लाह ये खैरें अता हों। तो कल हम इस बात पे पहुंचे थे कि हज़रत अबू सुफियान का काफिला जो शाम तजारत के लिए जा रहा था, वो जाते हुए तो बच निकला, वापसी पे उन्हें खतरा हुआ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौजी मुहिम के साथ उसको रोकने के लिए निकले थे। कोई बाकायदा जंग का प्लान नहीं था, सिर्फ एक रुकावट डालनी थी और उसमें क्योंकि अहले मक्का का सारा माल लगा हुआ था और इससे ये था कि उन्हें इक्तसादी गुजान भी पहुंचती अहले मक्का को और अहले मदीना की हालत भी सुधर जाती और दुश्मन मगलूब हो जाता। और आए दिन वो मक्का वाले मदीना पे हमला की वो लेटर लिख रहे थे, कभी अब्दुल्ला बिन अबी के साथ रब्ता करते तो कभी यहूद के साथ, तो वो भी ठंडे होके बैठ जाते। तो बहरहाल जब ये लोग वहां से मक्का वाले निकले हैं, इन्हें इतला मिली कि इनके काफिले को रोका जा रहा है, तो इनमें से हुआ ये कि उनका इरादा तो जंग का था, ठीक है, और उन्हें ख्याल आया कि हम निकल तो रहे हैं मक्का से, लेकिन जो कबीला बनु बकर है उसके साथ हमारी दुश्मनी चल रही है। ऐसा ना हो कि हम मक्का से मदीना पे अटैक करने जा रहे हैं, पीछे से बनु बकर वाले हमारे घरों पे और बाकी मादा लोगों पे अटैक करके और यानी हमारे नेटिव टाउन को अपने अंदरूनी दुश्मनों से ये ना हो कि तबाही से दो चार होना पड़े। तो उन्होंने सोचा कि हम बनु बकर से सुलह कर लेते हैं और उनसे कोई मुआहदा करके निकलते हैं। तो इसी दौरान अबलीस जो लईन है वो बनु कनाना के सरदार सराका बिन मालिक जोशम की शक्ल में आया और बोला, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, इस बात की जमानत देता हूँ कि बनु कनाना तुम्हारे पीछे कोई नागवार काम नहीं करेंगे, बस तुम निकलो मदीना पे हमले के लिए किसी तरह से, ये ना हो कि यहाँ रुक जाओ रुकावट पड़ जाए। वो चाहता था, इब्लीस की ये चाल थी कि किसी तरह से अहले मदीना को कोई नुकसान पहुंचाया जाए, लेकिन जिससे अल्लाह नुकसान ना पहुंचाना चाहे उससे दुनिया का कोई बंदा नुकसान नहीं पहुंचा सकता। किसी जादूगर, किसी शैतान, किसी नफ्सी साजिश की कोई वक़्त, कोई अहमियत नहीं है, किसी की कोई जुर्रत नहीं है माई के लाल में कि किसी को नुकसान पहुंचा सके, इल्ला ये कि मेरे रब ने हमारे मुकद्दर में वो तकलीफ लिख दी हो। अल्लाह करीम हमारी ईमान को इस पे पक्का रखें, क्योंकि बंदा खौफ से मरता है, हादसों से नहीं, जादू टोने जिन्नात से नहीं, खौफ के लोग हम पे जादू करवा रहे हैं, सैर करवा रहे हैं, उस खौफ पे हमें हावी होना है। अब देखिए इब्लीस कह रहा है कि आप फिक्र नहीं करो, आप लोग निकलो, बंदे की शक्ल में आया है। अल्लाह पाक ने इसको ढील दी हुई है क़यामत तक, ये कभी जिन्नात, कभी जादू, कभी वो नजर बद, कभी हासदीन का हसद, वो हमले चौमक्खी हमले करेगा। तो बहरहाल ये लोग निकले। अब जैश मदीना जो है ये जब मक्का से घरों से निकला है ना, तो अल्लाह पाक ने ये आयत नाजिल फरमाई, इतराते हुए, लोगों को अपनी शान दिखाते हुए और अल्लाह की राह से रोकते हुए ये रवाना हो रहे हैं। और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस भी इस बारे में है कि आपने फरमाया, अपनी धार और तलवार लेकर अल्लाह से खार खाते हुए, इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खार खाते हुए, जोश इंतकाम से चूर, जज्बा हमीयत और गजब से मखमूर, इस पर कचकाते हुए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा रिज़वानुल्लाह में अजमईन ने अहले मक्का के काफिलों पर आंख उठाने की जुर्रत की है। यानी ये उनको इस बात पे इतने यानी पेचोताब खा रहे थे कि उनकी ये जुर्रत। तो जब ये लोग वादी गुस्फान और फुदिया के मुकाम पे पहुंचे हैं, तो वहां पे अबू सुफियान का पैगाम इन्हें मिल गया, जिसमें उसने कहा था कि मैं अपने काफिले को बचा के मक्का की तरफ निकल आया हूं, आप लोग वापस चले जाओ। ठीक है, इन्हें खैरियत का इतला मिल गई थी। अब अबू सुफियान कैसे बच निकले वहां से, उसकी तफसील बड़ी इंटरेस्टिंग है, वो मैं आपसे जरूर शेयर करना चाहती हूँ। कि जब वो आ रहे थे, लेकिन फौजी जंगी चालें और यानी इनके बहुत ज्यादा ये चौकस थे, चौकन्ना और बेदार जिसको कहते हैं ना, अलर्ट।
मल्टी डायमेंशन किस्म के बंदे होते हैं, आगे पीछे दाएं बाएं नजर, जंगी चालों से आशना, और पता था हमारा रास्ता रोका जाएगा, और फिर ये कि माल लगा हुआ है, ठीक है। और अबू सुफियान के बारे में बहरहाल इस बात को हम यहाँ नहीं मेंशन करते। तो उसने यानी क्या किया कि जब वो बदर के करीब पहुंचे तो ये खुद हज़रत अबू सुफियान काफिले के आगे आगे चल रहे थे ना, कि कोई खतरा हो तो मुझे पहले पता हो। तो उनकी मुलाकात मजदी बिन अमर से हो गई। एक बंदा था, उससे पूछा कि तूने लश्कर कोई मदीना का या कोई ग्रोह या कोई छापामार टीम तो नहीं देखी? तो मजदी ने कहा कि मैंने कोई खिलाफे मामूल आदमी तो रास्ते में नहीं देखा, अलबत्ता 2 सवार देखे हैं जिन्होंने टीले के पास अपने जानवरों को बिठाया हुआ था और अपने मशकीजे में पानी भरा और चले गए। अबू सुफियान वहां पहुंचा टीले पे और जाके उनके ऊंटों की मेंगनियां उठाई, उन्हें तोड़ा, उसमें से खजूर की गुठली निकली। तो अबू सुफियान ने कहा खुदा की कसम ये यसरब का चारा है जानवरों का। उसे पता चल गया कि ये मदीना के ऊंट थे, यकीनन हमें रोका जाएगा और कोई काफिला छुपा हुआ है। देखिए हाजिर दिमागी और बेदार मगजी देखें कि उन्होंने जो ऊंट की बाकियात थी उनमें मौजूद खजूर की गुठली से अंदाजा लगा लिया कि ये मदीना के ऊंट हैं, ये उनका चारा है, वो गुठलियां खाते हैं, खजूर खाते हैं। तो लिहाजा ये वो फिर तेजी से मगरिब की तरफ रुख मोड़ के ना साहिल को छोड़ के दूसरे रास्ते से वो बाएं तरफ से लेके अपने काफिले को बचा के निकल गए और वहां से फिर पैगाम भेजा कि भाई मैं बच के पहुंच रहा हूं, तुम भी आ जाओ वापस, जंग की कोई जरूरत नहीं है। जब ये पैगाम मक्का वालों के लश्कर के पास पहुंचा तो जो ताबूत अकबर था इनका अबू जहल, वो तो खड़ा हो गया। उसने नायब तकब्बर से कहा खुदा की कसम हम वापिस नहीं होंगे यहां तक कि बदर जाकर वहां 3 रोज क्याम करें और इसी दौरान खूब ऊंट ज़िबा करके खाएं, लोगों को खिलाएं, शराब पिए, लोंडियां हमारे लिए गाने गाएं, सारा अरब हमारे सफर और इज्तिमा के गीत गाए और इस तरह हमेशा के लिए हमारी मदीना वालों पे दहाक बैठ जाए। यानी उसका वो पावर शो करना चाहता था, इसके अलावा कुछ नहीं। उसे ये था कि हम एक दफा वहां जाके ना खूब हल्ला गुल्ला करें, लोगों को पता चले कि मक्का वाले मदीना वालों पे चढ़ दौड़े थे। लेकिन अबू जहल के जो खास दोस्त और साथी थे ना, अखनस बिन शरीक, उसने कहा कि भाई मैं तो अपने कबीले बनु जोहरा को लेके वापस जा रहा हूं, मैं तो तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। तो इस तरह ये 1300 थे पहले, अब वो 350 बंदे लेके अखनस जो हैं वो वापस चले गए और ये जो हैं इन्होंने कहा हम तो नहीं जाएंगे। इस लश्कर ने अपना सफर जो है वो जारी रखा। ये 1000 के करीब थे और इधर यानी मदीने में इतलात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब निकले हैं तो आप रास्ते पे की खबरें सारी ले रहे थे, जासूस भी भेजे हुए थे और दोनों तरफ की इतलाएं आपको तेजी से आ रही थी और पता चल रहा था कि एक खून रेज टकराव का वक्त आ गया है और अब इस वक्त शुजाअत दिखानी पड़ेगी, आमने सामने हक और बातिल आ गया है। आपने फौरी तौर पे मजलिस शूरा का इजलास बुलाया। ये सबक है सीरा में हमारे लिए, एक एक कदम पे सबक है। ये जो शूरा का इजलास है इसका मतलब है बाहम मशवरा करना, मशवरे से चलना, जमात के साथ मिलके काम करना। आप ये नहीं कह सकते कि इस टीम में ज्यादा लोग इन्वॉल्व हैं, मैं नहीं काम करती, मैं अकेले काम करना पसंद। टीम वर्क, टीम वर्क। अल्लाह के रसूल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो वो टीम को लेके चल रहे हैं। यानी आप अगर इस तरह करोगे तो आप वैसी बकरी हो जाओगे, वैसी बकरी हो जाओगे जिसके बारे में इससे मुबारका में आता है कि जो रेवड़ से बिछड़ जाए तो उसे भेड़िया खा जाता है। जमात पे अल्लाह का हाथ है, जमात पे बाहम मिल के चलना, लीडरशिप स्किल और कंबाइन एफर्ट्स किसी काम के लिए डालना। क्योंकि जमात ऐसे ही है कि जैसे लकड़ियों का एक गड्ढा है, जमा करके बांधा हुआ है तो वो मजबूत है, अगर एक एक लकड़ी होगी तो वो टूट जाएगी, बेवकत हो जाएगी, उसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी। तो जमात के साथ मिलके रहना। अल्लाह पाक फरमाते हैं कि ये शूरा और सूरह शूरा जो कुरान में, वो भी इसी चीज की अलामत है। मिलजुल के मुशावरत से आगे चलते जाएं। ये नहीं कि आप कहें कि फलां मुझे डिक्टेट करा रहा है, फलां मुझे लीड कर रहा है, नहीं 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 मुझे नहीं। हम इसमें कोई ईगो नहीं है ना। अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा अना किसमें होनी चाहिए? अगर अना होती, अगर ईगो वाकई होनी चाहिए इंसान में तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में होती ना। आप फरमाते हाँ ठीक है चलो निकलो, हम अटैक करते हैं, मेरे साथ अल्लाह की नुसरत है, मैं नबी, मेरे पास रोज जिब्राइल अलैहिस्सलाम आते हैं दिन में कई बार। लेकिन आपने फरमाया नहीं, मुझसे शूरा को बुलाओ, बताओ जी क्या करें।
اب آگے دیکھیے، جب سارے کمانڈرز کو بلایا اور اس وقت حضرت ابو بکر صدیق اٹھے، انہوں نے خطاب کیا، حضرت عمر فاروق نے خطاب کیا، بہت عمدہ باتیں کی، حضرت مقداد کھڑے ہوئے اور انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کو جو راہ دکھلائی ہے اس پر ہم رواں رواں چل دیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، خدا کی قسم آپ سے وہ بات نہیں کہیں گے جو بنو اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہی تھی۔ یاد ہے نا آپ کو، فَاذَهَبَ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، کہ تم اور تمہارا رب جاؤ اور لڑو، ہم یہیں بیٹھے ہیں۔ اب انہوں نے فرمایا ہم ایسے نہیں کہیں گے، بلکہ ہم یہ کہیں گے آپ اور آپ کے پروردگار چلیں اور لڑیں، ہم بھی آپ کے ساتھ ساتھ لڑیں گے، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، اگر آپ ہم کو برق و غماد تک لے چلیں، ہم راستے والوں سے لڑتے بھڑتے آپ کے ساتھ وہاں تک بھی چلیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں کلمہ خیر ارشاد فرمایا اور دعا فرمائی۔ اب دیکھیں جماعت چل رہی ہے، دعائیں لے رہی ہے، ساتھ ساتھ دعائیں لے رہی ہے۔ یہ تینوں کمانڈر جب کہہ چکے تو یہ تو مہاجرین میں سے تھے تینوں، اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا لوگوں مجھے مشورہ دو۔ اب انصار کھڑے ہوئے، حضرت سعد بن معاذ، انہوں نے بات بھانپ لی، انہوں نے عرض کیا کہ با خدا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رخ سخن ہماری طرف ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں میں تمہاری رائے بھی لینا چاہتا ہوں کہ تمہاری کیا ارادہ ہے۔ تو انہوں نے کہا ہم تو آپ پر ایمان لائے ہیں، آپ کی تصدیق کی ہے، یہ گواہی دی ہے کہ آپ جو کچھ لے کر آئے ہیں سب حق ہے، اور اس پر ہم آپ کو سمع و طاعت بالکل یعنی خندہ پیشانی سے کر رہے ہیں، لہٰذا اے اللہ کے رسول آپ کا جو ارادہ ہے اس کے لیے پیش قدمی فرمائیے، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، اگر آپ ہمیں ساتھ لے کر اس سمندر میں کودنا چاہیں تو ہم آپ کے ساتھ کود پڑیں گے، ہمارا ایک آدمی پیچھے نہیں رہے گا، ہمیں قطعاً کوئی ہچکچاہٹ نہیں کہ کل آپ ہمارے دشمن سے ٹکرا جائیں گے، اور ہم جنگ میں پابندی سے لڑنے والے جواں مرد ہیں، اور ممکن ہے اللہ آپ کو ہمارے وہ جوڑ دکھائے جس سے آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں، بس آپ ہمارے ہمراہ چلیے، اللہ برکت دیں گے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو اس بات پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی، آپ پر نشاط طاری ہوا، آپ نے فرمایا چلو خوشی خوشی چلو، اللہ نے مجھ سے 2 گروہوں میں سے ایک کا وعدہ فرمایا ہے، واللہ اس وقت گویا میں قوم کی قتل گاہیں دیکھ رہا ہوں، یعنی اللہ پاک نے بشارت عطا فرما دی۔ اور ادھر اسلامی لشکر جو ہے وہ اپنا سفر جاری کیے ہوئے ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جاسوسی کے لیے، ویسے جاسوسی منع ہے گھروں میں، بہوں ساسوں نندوں کی جاسوسیاں نہیں، یہ جنگی میدان کی بات ہو رہی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کے حق کو ساتھ لیا اور خود آپ آگے نکلے کہ دیکھیں آپ نے اونچی جگہ پہ کھڑے ہو کر اپنے مکی لشکر کے کیمپ کا جائزہ لے رہے تھے، ابھی اب وہاں کھڑے تھے آپ اور حضرت ابو بکر صدیق، تو ایک بوڑھا عرب مل گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سے کہا کہ محمد اور صحابہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے، کچھ پتہ ہے تمہیں ان کے بارے میں؟ اور پھر کہا کہ مکہ والوں کے لشکر کا کیا حال ہے، کہاں پڑاؤ ڈالا ہے؟ تو اس بڈھے نے کہا جب تک تم لوگ یہ نہیں بتاؤ گے کہ تمہارا تعلق کس قوم سے، میں کچھ نہیں بتاؤں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے تم بتاؤ ان دونوں کے بارے میں، پھر ہم تمہیں بتائیں گے ہم کون ہیں۔ تو اس نے کہا کیونکہ یہ لوگ نا عرب جو بوڑھے بدو تھے نا بڑے قیافہ شناس ہوتے تھے، گیس ان کا 100% ہوتا تھا، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پوچھنا چاہ رہے تھے۔ اس نے کہا مجھے معلوم ہوا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی فلاں روز مدینہ سے نکلے ہیں، اگر مجھے بتانے والے نے صحیح بتایا ہے تو آج وہ لوگ فلاں جگہ پہ ہوں گے، اور ٹھیک اس جگہ کی اس نے نشاندہی کی جہاں اس وقت مدینہ کا لشکر موجود تھا، اور مجھے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ قریش فلاں دن مکہ سے نکلے ہیں، اگر مجھے خبر دینے والے نے صحیح خبر دی ہے تو وہ آج فلاں جگہ ہوں گے، اور ٹھیک اسی جگہ کا نام لیا جہاں اس وقت مکی فوج موجود تھی۔ جب بڈھا اپنی بات کر چکا تو اس نے کہا اچھا اب بتاؤ تم دونوں کون ہو، یعنی جو وعدہ کیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا ہم لوگ پانی سے ہیں، یہ کہہ کر آپ اور حضرت ابوبکر صدیق واپس چل دیے، اور وہ بوڑھا بعد میں اونچا اونچا یعنی پسڈ آف ہوا نا، کہنے لگا پانی سے کیا ہے، کیا عراق کے پانی سے ہیں، کہاں کے پانی سے ہیں؟ تو آپ نے یعنی دیکھیں آپ نے آنسر بھی کیا، وعدہ بھی نبھایا، لیکن جواب کیا تھا؟ جواب میں کوئی یعنی خدا نخواستہ جھوٹ نہیں تھا، انسان پانی سے بنا ہے نا اس کا وجود، تو آپ نے فرمایا ہم پانی سے ہیں، اور آپ چل دیے۔
इसी रोज शाम को दुश्मन के हालात का पता चलाने के लिए आपने एक जासूसी दस्ता रवाना किया। ये पहला ही दिन है वहां उस वक्त अभी बदर में ना। तो हजरत अबी तालिब, अली बिन अबी तालिब, हजरत जुबैर बिन अवाम और साद बिन वकास, तीनों की एक जमात रवाना की। ये लोग बदर के चश्मे पर पहुंचे तो वहां दो मक्की जो गुलाम है ना वो पानी भर रहे थे, इन्होंने उन्हें पकड़ लिया और इस वक्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लाए। आप नमाज पढ़ रहे थे। साहबा ने इन दोनों से पूछा कि भाई तुम कौन? उन्होंने कहा हम कुरैश के सक्के हैं। सक्का कहते हैं पानी भरने वाले को, और उन्होंने हमें पानी भरने के लिए भेजा है। तो इन्होंने कहा नहीं तुम अबू सुफियान के आदमी हो, और फिर उनको मारा। उन्हें कहा हम अबू सुफियान के आदमी हैं, उन्हें छोड़ दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी दौरान नमाज पढ़ रहे थे। आप नमाज से फारिग हुए तो आप बहुत नाराज हुए। आपने फरमाया जब इन दोनों ने सही बात बताई तो आपने इनकी पिटाई कर दी, यानी उन्हें कहा हम सक्के हैं पानी भरने वाले। जब उन्होंने झूठ बोला तो आपने उन्हें छोड़ दिया, यानी जब उन्होंने कहा कि हम कुरैश के आदमी हैं। इसके बाद आपने दोनों गुलामों से फरमाया अच्छा मुझे कुरैश के मतलब बताओ। तो उन्होंने कहा ये जो टीला वादी के आखिर के दहाने पर है ना, कुरैश इसके पीछे पड़ाव किए हैं। आपने पूछा कितने लोग हैं? उनने कहा बहुत सारे हैं। आपने पूछा तादाद कितनी है? उनने कहा हमें नहीं पता, हमने कोई गिने थोड़ी है। तो आपने फरमाया रोजाना कितने ऊंट ज़िबा करते हो? उन्होंने कहा एक दिन 9 ऊंट ज़िबा करते हैं, एक दिन 10। आपने फरमाया तब लोगों की तादाद 900 और 1000 के दरमियान है। गोया एक ऊंट तकरीबन 100 बंदों के खाने के लिए काफी होता है। फिर आपने पूछा इनके अंदर कुरैश के सरदार कौन कौन से हैं? उन्होंने कहा रबिया, उसके दोनों बेटे उतबा शिबा, अबुल बख्तरी हशाम बिन हशाम और नजर बिन हारिस, अबू जहल बिन हशाम, यानी सारे सरदारों के नाम। आपने फरमाया साहबा की तरफ मुंह करके आपने फरमाया मक्का ने अपने जिगर के टुकड़ों को तुम्हारे पास लाकर डाल दिया है, यानी फेंक दिया काटने के लिए। इसी दौरान अल्लाह पाक की रहमत हुई। अल्लाह पाक ने उसी शाम बारिश नाजिल फरमाई और मुशरिकीन पे वो मूसलाधार बरसी, तेज बरसी, तो उनके यहाँ कीचड़ और दलदल बन गई। मुसलमानों की तरफ हल्की फुहार पड़ी तो ये ऊंची जगह पे थे, यहाँ रेत थी, तो वो रेत जो है वो ठंडी हो गई और वो सख्त हो गई, कदम उस पर टिकने लायक हो गए, यानी क्याम खुशगवार हो गया, दिल भी मजबूत हो गए। अल्लाह पाक ने उस फवार से गंदगी बुजदिली मुसलमानों के दिल से धो डाली। ये वो बात है जो मैं आपको रूहानी गुस्ल में बताया करती हूँ कि जब आप रूहानी गुस्ल करते हुए कुरान की आखिरी 6 सूरतें पढ़ के बायां पैर बाथरूम में डालते हैं, बाथरूम की दुआ पढ़ते हुए, और जब वजू करके आप पानी अपने ऊपर डालते हैं तो आप बाथरूम की दुआ पढ़ते हैं, तो आपके जिस्म से सारी बीमारियां, ये तसव्वुर आप कर रहे थे सब कुछ धुल गया, सारे गुनाह बीमारियां जादू टूना, इसी बात का यहाँ जिक्र है। और इस रेफरेंस को मैं आपको रहीकुल मखतूम सीरत नबवी पर दुनिया भर में सबसे पहला अवार्ड इस किताब को मिला है। मौलाना सफ़ीउर रहमान मुबारक बुक की मुबारकपुरी की ये किताब है। इसमें उन्होंने इस बात को दर्ज किया है 288 पेज पे कि वो उन्होंने फरमाया है कि जब ये हल्की फुहार पड़ी तो उन्होंने मुसलमानों को पाक कर दिया, शैतान की गंदगी बुजदिली दूर कर दी उनसे। ये बारिश का पानी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बारिश होती तो अपने जिस्म से कपड़ा हटा देते थे कि बारिश मेरे जिस्म को धो दे, इससे बीमारियां दूर कर दे, और अगर सर्दी ना हो तो ये अमल किया करें बरकत के लिए। इससे जिस्म से कनूतियत जो है ना वो, यानी आप जो पेसिमिस्ट बंदा हो जाता है या डिप्रेशन में चला जाता है, तो बारिश का पानी, क्योंकि वो ताजी ताजी अल्लाह से आई है ना, अभी अर्श से उतरी है, उसमें कितनी खैरें हैं। तो अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जगह अपनी फौज को जमा किया बदर के चश्मे के पास, और इशा के वक्त आपने यानी बदर के चश्मे के पास ही आपने नज़ुल फरमाया। तो इस मौका पर हजरत खुबैब बिन मंजर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने, जो एक माहिर फौजी की हैसियत से यानी जाने जाते थे, उन्होंने पूछा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या इस मकाम पर आप अल्लाह के हुक्म से नाजिल हुए या हमारे लिए इससे आगे पीछे हटने की गुंजाइश है? अगर नहीं है, यानी ये आपने महज जंगी हिकमत अमली इख्तियार की या अल्लाह के हुक्म से इस चश्मे पे उतरे हैं? तो आपने फरमाया ये महज जंगी हिकमत अमली है। तो उन्होंने कहा ये मुनासिब जगह नहीं है, आप थोड़ा आगे तशरीफ ले चलें और कुरैश के सबसे करीब जो चश्मा है ना, इस पर पड़ाव डालें, हम बाकी चश्मों का उससे राब्ता काट देंगे और यानी हमारा हौज भर जाएगा, और कुरैश वाले जब जंग करेंगे तो हम पानी पिएंगे, वो प्यासे होंगे, यानी जितने चश्मों का जो कनेक्शन है ना वो हम काट देंगे, उस जगह पड़ाव करें।
یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں فوج کو اتارا تھا، حضرت خبیب کے مشورے سے، اباب بن منظر کے مشورے سے فوج کو وہاں سے ہٹا لیا، اور آپ نے فرمایا تم ٹھیک مشورہ دیتے ہو، اور کوئی آدھی رات گئے وہ دشمن کے، یعنی یہ رات کو ساری مہم ہو رہی ہے، دشمن ابھی پہاڑی کے اس طرف ہے اور اس کے لیے پڑاؤ کی وہی جگہ ہے، تو آپ نے وہاں پہ حوض بنایا، سب کے چشمے بند کیے، اور اس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہتر جگہ جو ہے اس کو منتخب کر لی۔ اب اس پر صحابہ کرام نے کہا، جن میں سعد بن معاذ تھے، انہوں نے ایک اور مشورہ دیا، انہوں نے کہا کہ میرا خیال ہے کہ ہم آپ کے لیے ایک اونچی جگہ پہ چھپر بنائیں جہاں پہ آپ بیٹھ کے نظارہ کریں، اگر خدا نخواستہ ہم ہار جائیں تو آپ تیز رفتار گھوڑے سے واپس مدینہ چلے جائیں، وہاں آپ کے عاشق اور جانثار موجود ہیں جنہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ ہم جنگ کرنے جا رہے ہیں، ان کو آپ کی زیادہ ضرورت ہے، پھر آپ ان کے ساتھ جڑ کے اجتماع کر کے اور پھر ایک جماعت بنا کے دشمن سے مقابلہ کریں۔ ہم نہیں چاہتے کہ آپ اگر ہم ہاریں تو آپ کو کوئی نقصان پہنچے، تو اونچی جگہ ہم آپ کی ایک کمین گاہ بناتے ہیں۔ تو اس طرح ہنگامی حالات میں ایک اونچی جگہ پہ آپ کے لیے ایک چھپر تعمیر کیا گیا، اور وہاں پہ تاکہ آپ کی حفاظت بھی ہو، اور اس اونچے ٹیلے پر پھر حضرت سعد بن معاذ کی کمان میں ایک دستہ آپ کی حفاظت کے لیے یعنی وہاں مقرر کیا گیا۔ آج ہم یہی پڑھتے ہیں، یہی انشاءاللہ اسی سے فیض لیتے ہیں۔ کل ہم پھر دیکھیں گے کہ اب لشکر کیسے سیٹل ڈاؤن کیا جاتا ہے، اور دشمن کیسے آمنے سامنے آتے ہیں، اور اللہ کی مدد کیسے آتی ہے آسمان سے ہزاروں فرشتوں سے، اور کس طرح سے پھر اللہ اپنے دین کو سر بلند کرتے ہیں۔ اب میں کوشش کرنی ہے کہ ان دنوں جبکہ صورتحال گمبھیر ہے کہ ہم سارے کے سارے، اکثر میں آپ سے کہتی ہوں تسبیح مسلح پکڑ لو، جائے نماز پہ بیٹھ جاؤ، اذکار بتانے، تو کچھ لوگوں کے میسیجز آئے کہ اگر ہم سارے ہی جائے نماز پہ بیٹھ جائیں گے تو پھر یہ سارے کام کون کرے گا، ظاہر ورک فرام ہوم ہے، سب کچھ ہے، ہانڈیاں روٹیاں بھی کرنی ہیں، لانڈریاں بھی کرنی ہیں، تو اب آج کل تو میڈ کا بھی چکر نہیں ہے نا کہ سارے خود ہی کر رہے ہیں، تو کیا کریں گے؟ دیکھیں، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ سارے ایک وقت میں جائے نماز پہ بیٹھ جائیں اور حقوق ادا نہ کریں، آپ کی زبان تو فارغ ہے نا، اسے آپ ذکر پہ لگا دیں، اور پانچوں نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھیں، اور سارا وقت تو ہانڈیاں نہیں پکائی جا سکتی نا، قرآن بھی کھولیں اور قرآن سن لیں، تفسیر سن لیں، کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اپنے میاں کے حقوق پورے کرنے ہیں، بچوں کے کرنے ہیں، لیکن جس ہستی نے یہ سارے حقوق سکھائے ہیں، یعنی اللہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا بھی تو کوئی حق ہے نا، سمجھ آئیے نا آپ کو میری بات؟ حقوق جس گھر سے نکلے ہیں ان کا بھی تو کتنا بڑا حق ہے، تو ان کا حق کیا ہے کہ ہم اپنی نمازوں میں پابندی کریں، اپنے ذکر میں پابندی کریں، ہم کام بھی کر رہے ہیں، وہ میں کہتی ہوں کیا، ہاتھ کار وال دل یار وال، کہ آپ کا ہاتھ جو ہے وہ کام پہ لگا ہوا ہے، کار کہتے ہیں فارسی میں کار کو، کام کو، تو آپ کا دل کام میں لگا ہوا ہے، ہاتھ کام پہ لگا ہوا ہے، دل یار وال، دل اللہ کے ساتھ لگا ہوا ہے، اس لیے اپنے گناہوں پہ رونا بھی ہے، ٹھیک ہے نا، اور اس رونے پہ، اس سیاہیوں پہ رونے کے، ہم نے بڑے گناہ کیے ہیں نا، بڑے مصروف رہے عام زمانے میں، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ ہم کون سی دوڑ رہے ہیں، یہ جو ہم اندر بیٹھے ہیں نا، تو یہ خیال آتا ہے کہ زندگی تو صرف یہی تھی جو ایک محدود گھر میں گزر سکتی تھی پوری فیملی کی، جو ہم باہر دوڑے وہ ہم خواہشوں کے پیچھے دوڑے ہیں۔ دیکھیں اب بھی زندگی گزر رہی ہے نا، 2 مہینے سے، اور ایسے گزر سکتی ہے اور کئی مہینے سال، لیکن ہم جو باہر دوڑتے رہے اور ہم نے سمجھا اس کے بغیر گزارا نہیں ہے، وہ فالتو کے گھر اور فالتو کی مارگیجز اور فالتو کی گاڑیاں اور فالتو کے بڑے بڑے آفسز اور شب شبا، اور وہ روز سوٹ پہننا، ٹائیاں لگانا، تیار ہونا، وہ ضروری نہیں تھا۔ یہ تو 50-60 سال کا ایک ٹرانزٹ کیمپ ہے، ایک کمرہ امتحان ہے، ایک مسافر خانہ ہے، کن فی الدنیا غریباً، تو ہمارا گزارا ہو سکتا تھا لیکن ہم دوڑتے رہے۔ تو اب یہ ہے کہ اب اسے منانا ہے، ایسے آنسو بہانے ہیں جو قیامت کے دن گواہ بن جائیں کہ اسے جنت میں بھیجیں، اسے جنت میں بھیجیں، اور وہ 70 ماؤں کے دل جیسا رب راضی ہو جائے اور قیامت کے دن ہماری ڈنڈیاں پٹ جائے، بھائی وہ میرے کہاں ہیں پیارے جن پہ میں سلامتی بھیجوں۔ اس کی مثال میں پتا آپ کو کیسے دیتی ہوں، کہ جیسے کسی بچی نے، چھوٹے سے بچے نے ہیرے کی انگوٹھی پہنی اور وہ گم ہو جائے، تو لوگ اسے ڈھونڈتے پھر رہتے، بھائی وہ ہیرے کی انگوٹھی والی بچی گم ہو گئی ہے، ہیرے کی انگوٹھی پہلے کہتے ہیں،
تو وہ قیامت کے دن اللہ پاک فرشتوں کو کہیں گے بھائی ڈھونڈو وہ میرے کلمے والے کہاں گئے، وہ میرے تسبیح والے کورٹینز والے وہ تسبیح والے کہاں گئے، وہ رونے والے کہاں گئے، ہماری ڈھونڈیاں پٹ جائے جس دن وامتاز اليوم ایھا المجرمون ہو رہی ہوگی کہ میرے یار علیحدہ ہو جائیں، میرے دشمن علیحدہ ہو جائیں، میرے مجرم علیحدہ ہو جائیں، تو اس وقت ہماری کوئی پہچان ہو، ہمارا کلمہ ہماری پہچان ہو، اور بندے کے ساتھ رب اس کے گمان کے مطابق معاملہ انشاءاللہ فرمائیں گے۔ لہٰذا ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم ان دنوں میں اللہ کو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی ہونے کی گئی کوتاہیوں پہ معافی مانگ کے انشاءاللہ منا لیں، اور ہم منا لیں گے، اور یہ کوئی مشکل بھی نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، ہمارے پیارے سلامت ہیں، اللہ کا شکر ہے۔ امت کے جن و انس پہ ابھی وہ نہیں ہوا کہ صفحہ ہستی سے بستیوں کی بستیاں الٹ پلٹ جائیں، کوئی بات نہیں، میرے رب نے کوئی فیصلے کیے ہوئے ہیں، اس نے اپنے نظام کو اس کے مطابق سیٹل ڈاؤن کرنا ہے، وہ کریم کرم کے ہی معاملے فرمائے گا۔ جو جا رہے ہیں انشاءاللہ انہیں کلمہ ملے اور وہ شہداء کی صف میں کھڑے ہوں، اور انشاءاللہ جو بیمار ہیں وہ شفائے کاملہ لے کے جب گھروں کو لوٹیں تو ان کے دل گداز ہو گئے اور ایمان قبول کر چکے ہوں، اور ان کی زبانوں سے تسبیحات اور ذکر جاری ہوں، اور جو صحت مند ہیں اللہ کی رحمت سے، اللہ کی رحمت سے، محض اللہ کے کرم سے وہ اس سیشن سے اتنا سبق سیکھیں، اس پورے پیریڈ سے، کہ وہ پوری زندگی سر جھکا کے نیوے ہو کے قبر تک کا فاصلہ طے کریں انشاءاللہ۔ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب کسی بندے کا کوئی بچہ مر جاتا ہے تو خدا اپنے فرشتوں سے پوچھتا ہے کیا تم نے میرے بندے کے بچے کی جان قبض کر لی؟ تو وہ کہتے ہیں ہاں۔ وہ پھر ان سے پوچھتا ہے کیا تم نے اس کے جگر کے ٹکڑے کی جان نکالی؟ وہ کہتے ہیں ہاں۔ پھر ان سے پوچھتا ہے میرے بندے نے کیا کہا تھا؟ تو فرشتے کہتے ہیں وہ اس مصیبت میں تیری حمد کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں میرے اس بندے کے لیے جنت میں ایک گھر تعمیر کرو اور اس کا نام بیت الحمد، شکر کا گھر رکھو۔ یہ ترمذی شریف میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی فکر مند ہوتے، کوئی پریشانی آتی، تو آپ فرماتے سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ العظیم۔ اور جب یعنی بہت زیادہ کوئی پریشانی کا بعض اوقات ایسا لمحہ آتا، آپ دعا مانگ رہے ہوتے تو آپ بڑے گریا کے انداز میں نا یا حیو یا قیوم پڑھتے۔ تو ہمارا طریقہ یہی ہونا چاہیے، جب ہم اپنے آپ آس پاس مصیبت زدہ لوگوں کو دیکھ رہے ہیں، پریشانیوں میں دیکھ رہے ہیں، تو ہم وہی دعا پڑھیں کہ جس کے بارے میں حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب کسی مشکل میں پڑے شخص کو دیکھ کر آپ دعا یہ مانگ لو گے، کوئی کینسر کا پیشنٹ آپ نے سنا، کسی کی ڈیتھ سنی، کوئی کرونا کا سنا، تو آپ کیا کہیں گے؟ آپ اگر یہ کہہ دیں الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلانی علی کثیر ممن خلق تفصیلا، تو حدیث مبارکہ میں یہ الفاظ ہیں کہ وہ بندہ جس نے یہ دعا کسی مصیبت زدہ کو دیکھ کے پڑھ لی وہ کبھی اس بیماری میں مبتلا نہیں ہوگا، میرا رب کریم اس کو بچا لے گا۔ تو ہم اس دعا کو کیوں نہ ان دنوں یاد کریں جب ہمارے پاس ایسی ویسی خبریں آ رہی ہیں، اور ہم اس کو پڑھیں اور ہم اپنی پریشانیوں پہ ہم صبر کریں، اور یہ جو ٹائم ہے اس میں ہم دین سیکھیں توجہ کے ساتھ، جیسے آج کل ہم مختلف سنتے سیکھ رہے ہیں اور بڑا اچھا اس کا فیڈ بیک آ رہا ہے، سب ماشاءاللہ اس کو پریکٹس کر رہے ہیں۔ گھر میں جیسے داخل ہوتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا ہے، جب بھی آپ گھر میں داخل ہوں آپ تعوذ اور تسمیہ ضرور پڑھیں۔ جب بھی دروازے کا آپ نے ہینڈل پکڑا، یعنی کی لگانے لگی ہیں دروازے میں یا بیل بجانے لگی ہیں، اس سے پہلے آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ تعوذ تسمیہ پڑھیں، کیونکہ بندہ کہاں سے پھر کے آتا ہے، اس کے ساتھ باہر کے کئی شرور، جادو، جنات، کچھ یہ ہماری فضا میں نوست ہے، فضا میں نوست ہے۔ دیکھیں ایک اللہ والے تھے تو ان کے پاس کوئی بندہ آیا تو اس نے کہا کہ میرے گھر سے مشکلیں نہیں ٹلتی، تو انہوں نے فرمایا کہ تمہارے گھر میں کوئی بے نمازی شخص ہوگا، تو انہوں نے کہا الحمدللہ رب العالمین میرے گھر میں سارے پکے نمازی ہیں، تو انہوں نے فرمایا پھر لگتا ہے کہ کوئی تیرا پڑوسی بے نمازی ہے جس کی نوست تیرے گھر میں آتی ہے۔ انہوں نے کہا نہیں میرے پڑوسی بھی بڑے پکے نمازی ہیں۔ اب ہم اپنے گھروں کو اور اپنے پڑوسیوں کو دیکھ لیں، پھر ہم اپنی موجود نوستوں کا فضا میں اندازہ لگائیں۔ تو انہوں نے فرمایا اچھا تو پھر لگتا ہے تمہارے گھر کے سامنے سے کوئی بے نمازی روزانہ گزرتا ہے جس کی نوست تمہارے گھر میں پڑتی ہے اور تمہاری مشکلات حل نہیں ہو رہی۔ تو اس سے دیکھیں ہمارے یہاں اس وقت کیا کیا گل نہیں اس معصوم زمین کے اوپر ہم نے کھلائے،
قتل، ڈاکے، چوریاں، زنا، گیز، لیسبین، ہمارے کریکولم، ایل سی بی اوز، کیا کچھ نہیں ہے، فضا میں نوست ہے۔ تو جب ہم باہر جاتے ہیں تو ہم واپس آئیں تو ہم تعوذ اور تسمیہ پڑھیں کہ اللہ میں شیطان سے پناہ چاہتی ہوں، میں گھر میں جا رہی ہوں، اللہ میرے ساتھ کوئی ایسی ویسی چیز نہ گھر میں داخل ہو جائے، کوئی ایسا شر میرے ساتھ نہ چلا جائے۔ تسمیہ تیرے نام سے شروع کر رہی ہوں، رحمان رحیم، اور اللہ اس میں ذات ہے تسمیہ میں۔ آپ پھر دروازہ کا ہینڈل کھولے، کوئی مشکل کام ہے یہ؟ کوئی مشکل کام نہیں، تعوذ تسمیہ پڑھ کے، اور گاڑی میں بھی جب بیٹھنا ہے تعوذ تسمیہ پڑھ کے ہی ڈور کھولنا ہے۔ جب آپ اندر داخل ہوں تو اگر گھر میں افراد موجود ہیں تو آپ سلام کریں، پورا سلام کریں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور ایسا سلام کریں کہ جاگنے والے سن لیں اور سوئے ہوئے نہ جاگیں۔ یہ حدیث مبارکہ میں ہے، یعنی اگر رات کا وقت ہے، آپ رات کو دیر سے آ رہے ہو، آپ کہہ رہے السلام علیکم، تو سوئے ہوئے اٹھ کے جاگیں گے، وہ وعلیکم کیا کریں گے، جوابی کاروائی میں کچھ اور ہی کہیں گے۔ تو لہٰذا آپ نے کیا کرنا ہے، یعنی متوازن زبان میں آپ نے سلام کرنا ہے، اور دایاں پیر گھر میں ہمیشہ آپ نے ڈالنا ہے، یہ سنت ہے۔ اور دایاں پیر یعنی رائٹ فٹ ان، اور رائٹ ہی جوتا آپ نے اتارنا ہے، یعنی گھر میں انٹر ہوئے آپ نے دایاں پیر ڈالا اور بائیں پیر کا جوتا آپ نے اتارا، ٹھیک ہے۔ اور پھر آپ داخل ہونے کی دعا یاد کر لیں، اگر آپ کو نہیں آتی تو پھر وہ دعا تھوڑی سی لمبی، اللہ انی اسألک خیر المولج، وہ حدیثی دعاؤں میں موجود ہے، آپ یاد کر لیں۔ اگر نہیں بھی آتی تو آپ ذکر کرتے ہوئے گھر میں داخل ہونے، اور بہترین ذکر حدیث مبارکہ میں کیا ہے کہ جب بندہ گھر میں داخل ہو تو وہ 3 چیزیں نماز والی ہیں، تینوں چیزیں آپ کبھی نہیں بھول سکتے، تینوں نماز میں پڑھی جاتی ہیں، سورۃ فاتحہ، سورۃ اخلاص اور درود شریف، تینوں نماز میں ہے نا، 2 قیام کی، 1 تشہد کی، سورۃ فاتحہ، سورۃ اخلاص اور درود شریف۔ جو شخص اسلام کے بعد یہ 3 کام کر لیتا ہے، حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ رزق دروازے توڑ کے اس کے گھر آتا ہے۔ آج کل اکنامک ایشوز اور چیلنجز کے بارے میں سارے میسج کرتے ہیں کہ معاشی حالات بڑے ظاہر پتلے، اللہ پاک سب پہ رحم کرے اور ہر ایک کو جسمانی روحانی رزق کی فراوانی دے، لیکن یہ عمل میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، تو یہ مورے تصدیق ہے کہ ہو نہیں سکتا کہ وہ گھر معاشی تنگی کا شکار ہو جہاں ہر داخل ہونے والا تعوذ تسمیہ دایاں پیر اندر ڈالے، سلام کرے، اور پھر سورۃ فاتحہ، اخلاص اور درود شریف پڑھے۔ میں آپ سے یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ دروازے پہ کھڑے ہو کے یہ عمل کر رہے ہیں اور اندر گروسری پہنچانی ہے، یا اندر سے بچہ رو رہا ہے، یا کچھ ایمرجنسی ہے آپ کھڑے نہیں، آپ جیکٹ اتار رہے ہیں، آپ پڑھتے رہیں، شوز اتار رہے ہیں، آپ اپنا ذکر کرتے رہیں، اپنے کام بھی ساتھ کرتے رہیں، ضروری نہیں کہ دروازے کے بیچ کھڑے ہو کے پڑھنا ہے۔ تو جب بھی آپ گھر میں داخل ہوں آپ پلیز ان اعمال کو پکا کریں، اور اس کے ساتھ ایک میں آپ کو دعا بتایا کرتی ہوں، اور وہ دعا کیا ہے، سورۃ کہف کی آیت 39، اور وہ ہے بسم اللہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ یہ باغ والوں نے اپنے باغ کو دیکھ کے پڑھا تھا نا، تو ان کا باغ سلامت رہا تھا، پھل پھول کے ساتھ، کسی طوفان نے اسے برباد نہیں کیا۔ تو یہ ہمارے گھر ہمارے باغ ہیں، اللہ کریم ان کو سلامت رکھنا، اپنے بچوں کو، گھر کو، اپنی چیزوں کو۔ آپ دیکھیں تو بسم اللہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، یہ اگر آپ پڑھ لیں تو انشاءاللہ آپ کو اتنی تاثیر ملے گی، اور نظر بد سے بچے رہیں گے۔ یہ شیشہ دیکھتے ہوئے بھی یہ دعا پڑھتے ہیں، اس میں بہت تاثیر ہے، اس میں جسمانی روحانی رزق بھی ہے، اس میں جسمانی روحانی پاکیزگی بھی ہے، اخلاص عطا ہوتا ہے، نظروں میں شرم و حیا آتا ہے، اس دعا کی بڑی تاثیر ہے۔ تو آپ گھر میں داخل ہوتے پلیز اس کو پڑھیں، اور اگر گھر میں کوئی بھی نہیں ہے، آپ پہلے آنے والے ہیں گھر میں، جیسے بچے اسکول ہیں، ہسبینڈ جاب پہ ہیں، آپ آئے ہیں، تو آپ دروازہ کھولیں گی تو پھر جو آپ تحیات میں کہتی ہیں نا، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اے اللہ کے نیک بندو جو مجھے نظر نہیں آ رہے ہو، فرشتوں تم پہ سلام ہو۔ اس میں اتنی تاثیر ہے، جب فرشتے آپ کو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وہ کہیں گے تو فرشتوں کی جوابی دعا آپ پہ رحمتیں، برکتیں، مغفرتیں انشاءاللہ نچاور کر دے گی۔ تو
تو لہٰذا گاڑی میں بھی بیٹھے ہیں تو آپ السلام علینا والا عباد اللہ الصالحین پڑھ لیا کریں کہ اے نیک روحو، اے نیک بندو، اے نادیدہ مخلوقات جو یہاں موجود ہو، میں تم پہ سلام بھیج. جب وہ وعلیکم السلام کہہ رہیں گے تو گاڑی کو حادثے کیسے ہوں گے، گاڑی کو ٹکٹ کیسے ملے گا؟ نہیں مل سکتا اللہ کی رحمت سے. آپ کا یقین اعظم اس میں اعظم ہے، آپ اس عمل کو کریں. اور ویسے بھی حدیث مبارکہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو کوئی گھر میں داخل ہوتے سلام کرتا ہے اس کے گھر میں بھلائی میں اضافہ ہوتا ہے. یہ صحیح مسلم میں ہے. گھروں کے لیے، گھر والوں کے لیے برکت کا باعث بنتا ہے. شیطان گھر میں داخل نہیں ہوتا اور ایسا آدمی اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے. ہم اللہ کی حفاظت میں آ جائیں، ہمیں اور کیا چاہیے. اور یہ ہے کہ گھر میں جاسوسوں کی طرح چپکے سے آنے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. فرمایا جب گھر میں داخل ہو تو فوراً وضو کرو، اگر وضو نہیں ہے تو وضو کرو اور پہلے جو وقتی نماز ہے اس کو پڑھ کے باقی ایکٹیویٹیز کریں. تو انشاءاللہ اللہ کریم بہت برکتیں، بہت رحمتیں، بہت فضل اور کرم انشاءاللہ جاری و ساری فرما دیں گے. اور کوشش کریں کہ ان دنوں ہمارے پاس ٹائم ہے، ہم اپنی ذکر اور عبادات میں گریہ کو، آنسوں کو شامل کریں، آنسوں کو شامل کریں، آنسوں کو شامل کریں. کیونکہ جس طرح بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو اگر وہ روئے نہ تو وہ اسے غیر صحت مند کہتے ہیں، نارمل رہتا ہے. وہ اسے پتہ ہے ٹانگوں سے پکڑ کے الٹا کر کے کمر پہ ایک تھپکی لگاتے ہیں تاکہ وہ روئے، وہ صحت مند ہوتا ہے. بالکل بغیر رونے والا جو مومن ہے نا وہ صحت مند نہیں ہے، بالکل بھی صحت مند نہیں ہے. جس طرح وہ بچہ صحت مند نہیں ہے نا. اگر آپ کو اللہ کے لیے رونا آ جاتا ہے، ویسے رونا نہیں، اپنی چیزوں کے لیے رونا، دنیا کا رونا، ہائے میرا بڑا گھر ہو جائے، ہائے میری بڑی گاڑی ہو جائے، ہائے میرا یہ ہو جائے، میری بچی کے لیے بہت ہی نرالا نوکھا شہزادہ آ جائے، اسے لے جائے کسی محلات میں. تو ایسا نہیں، اللہ کے لیے رونا، رب سے، رب کو مانگنا. رب سے دنیا تو ہم مانگتے ہی ہیں، اس سے اس کو مانگ لیں. اے اللہ میں تجھ سے تجھے مانگتی ہوں، اس کو وہ مل جائے گا نا. تو بالکل ویسے ہی ہے جیسے محمود غزنوی کے غلام جو ہیں ایاز، جب ایک دفعہ محمود غزنوی نے اپنے ساتھیوں کو، اپنے یعنی کابینہ کے ممبرز کو آزمانے کے لیے اس نے ایک بوری جو ہے ہیرو جواہرات کی نا ایسے کھول دی اپنے محل میں اور کہا چن لو، جس نے جتنے چننے. سب فٹافٹ سے اپنی جھولیاں، اپنے چوگے بھرنے لگے جیبیں. اتنے مہنگے ہیرے تھے. اور محمود غزنوی بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں. ایاز جو ہے وہ کھڑے رہے محمود غزنوی کے پاس، غلام تھے. تو انہوں نے کہا آپ کیوں نہیں لے رہے ہو، سارے لوگ جھولیاں بھرے ہیں، یہ تو مطلب عام ایک اعلان ہے، تو لے لو. انہوں نے کہا نہیں. تو انہوں نے، ایاز نے اپنا ہاتھ محمود کے کندھے پہ رکھ دیا اور کہا کہ جب آپ میرے ہیں تو سارے خزانے میرے ہیں. بالکل اسی طرح آپ اللہ کا ہاتھ پکڑ لیں، سارے خزانے اس کے ہیں. آپ دنیا کے جوہرات کتنا بھاگ لیں گے، کتنا کما لیں گے، کتنے گھر بنا لیں گے، کتنی گاڑیاں بنا لیں گے، کہاں چلے جائیں گے؟ زمین پھاڑیں گے، آسمان چھوئیں گے، کچھ بھی نہیں. نہ تیری نہ میری خاک کی ڈھیری. آج ہم کھڑی مٹی ہیں، کل پڑی مٹی ہیں. اور اب تو پڑی مٹی بھی ایسے ہے کہ کسی نے 3 مٹھیاں بھی نہیں ڈالنی اس وقت جو سچویشن ہے. لہٰذا پلیز اللہ کے لیے رونا، رونے کا سرما، رب کے لیے رونے کا کاجل آنکھوں کو لگائیں. جہنم کی آگ کو یہ آنسو بجھائے گا، کچھ نہیں بجھا سکتا. مومن کا آنسو دوزخ کی آگ کو بجھا دے گا. اور جو بہت سارے درویشوں کا یہ عمل بھی ہے کہ وہ جب اللہ کے لیے دعا مانگ کے جب رو رہے ہوتے ہیں تو اپنے آنسو کو اپنے جسم پہ مل لیتے تھے جہاں درد یا تکلیف ہوتی تھی، کہ یہ آنسو دوزخ کی آگ کو بجھا سکتا ہے، میرے دردوں اور بیماری کو نہیں اٹھا سکتا. اور شفا ملتی ہے، ملتی ہے. یعنی اتنی بڑی آخرت کی زندگی کے دکھ ختم ہوتے ہیں تو دنیا کے کیوں نہ ہوں گے. لہٰذا آپ آنسو کی قدر کریں اور آنسو بہائیں، اللہ کے لیے، اللہ کو مانگیں اور گریہ کریں. دیکھیں استغفار کریں. کسی بچی کا مجھے میسج آیا کہ رمضان کی آمد ہے اور میرا بہت لمبا چوڑا سسرال ہے اور میرا پورا ٹائم کچن میں، سحریاں، افطاریاں، کوکنگ، ہانڈیاں. اور بالکل اماں جی جو ہیں وہ ان کو یہ ہوتا ہے، اب ہر روز مجھے اماں جی اس کے بھی فون آتے ہیں، وہ کہتی ہیں روز آپ بہوں کا ساتھ دیتی ہیں، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. جو یہ ہمیں ٹگنی کا ناچ نچاتی ہیں آپ کو پتہ ہی نہیں ہے نا. تو اب پھر مجھے اس بات پہ پھر پوچھا جائے گا، چلے اس پہ پھر کبھی بات کریں گے. لیکن میں نے اس بچی سے یہی کہا اللہ پاک اسے زندگی کا سکھ دے دیں، روحانیت دے دیں، اپنا بنا لیں انشاءاللہ.
تو میں نے اس بچی سے کہا کہ بیٹے آپ صرف استغفار کرتے رہا کرو. کہتی کوئی چھوٹی سی چیز بتا دیں جو میں کام کرتے کرتے پڑھی. تو میں نے کہا بیٹے آپ استغفار کرو، کیونکہ استغفار میں جب آپ کہتے ہیں نا استغفر اللہ، اللہ مجھے معاف کر دیں، میری توبہ، تو آگے کیا ہے؟ آگے ساری خوشامد ہے. اللہ الذی لا الہ الا ہو، تو ہی ہے جس کے سوا کوئی نہیں، تو اکیلا کلا کارا واحد آقا یکتا مالک، تیرے بغیر کوئی بھی نہیں ہے. حی القیوم، تو سوتا نہیں، تو اونگتا نہیں، تجھے موت نہیں، تجھے نیند نہیں، تو قائم دائم. ٹھیک ہے، میرے اوپر توجہ کر، میں تیری طرف پلٹ آئی ہوں. ساری خوشامد، سارا گریا، سارا رونا، سارے آنسو استغفار میں. تو میں نے اس بچی سے کہا کہ بیٹے آپ جو ہیں استغفار کریں. اور کئی بزرگ تو ایسے ہمیں ملتی ہیں تاریخ میں کہ جو اتنا روتے تھے، تو ان سے پوچھا کہ آپ کو اتنی بڑی ولایت عہدے مل گئے ہیں، اور یہ حضرت جنید بغدادی کے بارے میں بھی آتا ہے، تو آپ اتنا گریا کیوں کرتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ پہلے جو گریا تھا وہ خوف کا تھا، اب شوق کا ہے، کہ اب اس کے دیدار کا شوق ہے کہ ہم اس سے ملنے جا رہے ہیں. دیکھیں اللہ کریم فرماتے ہیں کہ جس کو مجھ سے ملنے کا شوق ہے میں بھی مشتاق ہوں اس سے ملنے کا، اور جو مجھ سے ملنا نہیں چاہتا، مجھ سے ملنے کا شوقین نہیں ہے، مجھے کیا پڑی ہے، مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے اس سے ملنے کا. تو ہم موت کو اس سے ملنے کے شوق میں کیوں نہ مبتلا کر دیں کہ اللہ سونے ہمارے بہترین دن وہ بنا جس دن ہم تجھ سے ملاقات کریں. ہمارے کوئی کرتوت نہیں ہے، لیکن تو ہمیں اس قابل بنا دے، ہم سے ایسے کام کروا لے، ہم ایسے بن جائیں کہ جب تیرے سامنے جائیں تو مسکرائے اور کہ اچھا آ گئے ہو. تھک تھکا کے نمازیں پڑھتے، روزے رکھتے، راتوں کو جاگتے، قرآن یاد کرتے، تفسیریں سنتے، تجوید درست کرتے، میرے لیے کھپائیاں کرتے، دوڑتے آ گئے ہو. کیونکہ اسی چیز پہ وہ راضی ہو جائے گا کہ میرا بندہ تھک ٹوٹ کے آیا ہے. ایک واقعہ آپ کو پتہ ہے نا کہ اس کو ممتاز مفتی نے اپنی بک میں لکھا ہے تلاش میں. تو وہ کہتے ہیں کہ کوئی بادشاہ تھا، تو اس کے پاس ایک بندہ گیا اور اس نے کہا کہ بھی کیا پوچھو، بعض اوقات بادشاہ لہر میں ہوتے ہیں نا، بھی کیا مانگتے. اس نے کہا مجھے نا آپ نا اپنا شہر دکھا دیں، یعنی کچھ اس قسم کا واقعہ کہ کوئی یعنی ان کا کوئی فنکشن تھا اس رات میں. تو بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے تم شہر دیکھاؤ، سیر کرو شہر کی. میرا خیال ہے آخری اس کی خواہش پوری کرنی تھی، قیدی تھا کوئی. تو ان سے کہا کہ بھئی آپ ٹھیک ہے شہر دیکھاؤ. جب وہ شہر دیکھنے کے لیے تیار ہوا، اس کے ساتھ ایک ننگی تلوار کے ساتھ جلاد کو لگا دیا، اور اس کے ہاتھ میں بھرا ہوا ایک دودھ کا پیالہ قیدی کے ہاتھ میں دے دیا، اور اسے کہا تم شہر گھوم آؤ، لیکن اگر اس دودھ کے پیالے میں سے ایک قطرہ بھی گرا تو یہ جلاد جو تلوار کے ساتھ تمہارے ساتھ ہے تمہاری گردن کاٹ دے گا. اب وہ بندہ، اس نے شہر کیا دیکھنا تھا، وہ تو دودھ کا پیالہ ہی دیکھتا رہا کہ ادھر نہ گر جائے، ادھر نہ گر جائے، ساتھ میرے جو بندہ ہے میری گردن کاٹ دے گا، بادشاہ کا حکم ہے. جب صبح بادشاہ نے پوچھا ہاں جی شہر دیکھا، مزہ آیا، کیسا لگا؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت، کیا میں نے شہر دیکھنا تھا، میں تو دودھ کا پیالہ ہی دیکھتا رہا. بالکل ہم بھی ایسے ہی ہوں کہ ہمیں دنیا کے مزے اور یہ شہر اور بتیاں اور بنگلے اور چبارے اور گاڑیاں نہیں دیکھنی. ہماری نظر تو اس دودھ کے پیالے پہ ہے کہ رب کو راضی کرنا ہے. میری کہیں زور قضا نہ ہو جائے، میری فجر نہ رہ جائے، میرے تہجد، میرا قرآن آج مجھے بس نہیں ہوا، مجھے 3-5 آیتیں کرنی تھی میں نے نہیں کی. آج میرا کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے کوئی حقوق اللہ رہ جائیں، کوئی حقوق العباد رہ جائیں. یعنی آپ کی نظر دودھ کے پیالے میں پوری زندگی ہو. ہم تو میلہ دیکھنے لگ گئے ہیں اور ہمیں پتہ ہی نہیں کہ موت کا جلاد ہمارے ساتھ ہے، وہ کسی بھی وقت. اور اگر وہ دودھ کے پیالے سے پانی گرا تو پھر ہماری راہیں دوسری ہو جائیں گی. لہٰذا ہمیں ایسی ہی زندگی گزارنی ہے. اور یہ جو دعوت کے کام ہے آپ سب ساتھ مل کے محبت سے چل رہے ہیں نا، اس کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے کہ سب کو ایک ہی پیمانے سے اجر دے گا. جتنے لوگ انشاءاللہ کائنات میں اس وقت دین کا کام کر رہے ہیں کسی بھی لیول پہ، ان سب کو میرا رب اپنے شایان شان بڑے پیمانے سے اجر دے گا انشاءاللہ. روز ہم خوراک کے بارے میں کوئی چیز پڑھتے ہیں، کل جیسے ہم نے شہد پانی کا، تو آج میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کھجور، اب رمضان آ رہا ہے، ہمارے یہاں کھجور ہوگی. تو حضرت بی بی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ 1 ماہ تک ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا اور ہم صرف کھجور اور پانی پہ گزارا کرتے تھے، گویا یہ ایک مکمل غذا ہے. پھر ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے، حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی باغ میں گئے تو آپ
کچے ہرے کھجور نوش فرما رہے تھے اور مجھے کہہ رہے تھے ابن عمر تم بھی کھاؤ، ٹھیک ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کی کھجوروں کے لیے برکت کی دعا کی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی کھجور کے واسطے برکت کی دعا کی، تو ہمیشہ ان دو شہروں کی کھجوروں میں برکت رہے گی۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھجور کی پیدائش اس مٹی سے ہوئی جس سے حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ہیومن بینگ، انسان کے سروائیول کی جو شفا ہے نا وہ اس میں ہے، کیونکہ انسان کی بچی ہوئی مٹی سے اس کی تخلیق ہوئی ہے اور اس کی شکل بھی انسان جیسی ہے۔ اس کا وجود دیکھیں، سیدھا اوپر اس کا سر جیسے انسان کا ہوتا ہے، اور انسان کا اگر سر کاٹیں تو اس کی موت واقع ہو جاتی ہے، اس کا بھی اگر اوپر سے کاٹ دیں نا گرین پورشن تو یہ کبھی نہیں، پھر کھجور سڑ جاتی ہے، یعنی اس کی کیونکہ تخلیق جو ہے وہ آدم علیہ السلام کی بچی ہوئی مٹی سے ہوئی ہے۔ حضرت بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ اجوا کھجور پسند تھی، اور حضرت عامر بن سعد فرماتے ہیں کہ جو شخص صبح 7 اجوا کھجوریں کھا لے اس دن اس پہ جادو کا اثر نہیں ہوتا۔ یہ بخاری میں روایت ہے جو حضرت عامر بن سعید نے حدیث مبارکہ روایت کی ہے۔ اجوا مدینہ کی ایک خاص قسم کی کھجور ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بویا تھا، اور یہ خصوصیت صرف مدینہ کی اجوا کو حاصل ہے، باقی اور اجوا نہیں۔ مدینہ کی جو اجوا ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ اجوا جنت سے ہے، اور حضرت بی بی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں کھجور نہ ہو وہ گھر والے بھوکے ہیں، یعنی کھجور کی موجودگی برکت اور خوراک کا باعث ہے۔ اور بی بی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ جب تازہ کھجور آ جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی بشارت سنایا کرو کہ یہ بھائی تازہ میوہ آ گیا ہے، یعنی آپ کو مسرت ہوتی تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جس گھر میں کھجور نہ ہو گویا اس گھر والے بھوکے ہیں، جس گھر میں سرکہ نہ ہو گویا اس گھر میں سالن نہیں ہے، جس گھر میں چھوٹا بچہ نہ ہو وہ اس گھر میں برکتیں نہیں ہیں۔ تو یہ نعمتیں ہیں، انہیں اپنے گھروں میں اب یہ تو نہیں کہہ رہی کہ بچے رکھیں، بچے کہاں سے لائی، تو اللہ دیں گے نا، اللہ پاک ہر ایک کو دے، لیکن سرکہ اور کھجور میرا خیال ہر گھر میں ہوتی ہے، چاہے ہم نے چائنیز سوپ بنانے کے لیے رکھا ہو لیکن سرکہ کسی نہ کسی صورت میں موجود ہے۔ آپ اپنی یہ نیت کر لیں کہ میں سنت سمجھ کے سرکہ اپنے کچن میں رکھ رہی ہوں، کھجور اپنے فریج میں رکھ رہی ہوں۔ اور پھر اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ حضرت انس سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ کے سامنے کھجوریں پیش کی گئیں، اور آپ نے کچھ اور بھی چیزیں تھیں لیکن آپ نے کچی کھجوریں کو چھوڑ دیا اور پکی ہوئی کھجوریں اس میں سے چن کے کھائیں۔ اور ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچے والی عورت، یعنی جو ایکسپیکٹ بھی کر رہی ہو یا جس کا بچہ فیڈ لیتا ہو یا ڈلیوری کے وقت، ان کو کھجوریں کھلائی جائیں، کیونکہ کھجور سے بہتر کوئی درخت نہیں جس کے نیچے اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کو رکھا۔ اور پھر جو بچہ پیدا ہوتا ہے تو اسے جو گھٹی دی جاتی ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں کہ میرے ہاں بیٹا ہوا، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس کو لے گیا، آپ نے اس کا نام ابراہیم رکھا، اور آپ نے کھجور چبا کر اس کے منہ میں ڈالی اور برکت کی دعا دی۔ یہ بخاری شریف میں ہے۔ نومولود بچے کے منہ میں کھجور چبا کر چٹانا سنت ہے، اور نیک کسی سوالے بندے سے کھجور چبوا کر بچے کے منہ میں ہلکا سا چٹوا دیں، ڈاکٹر منع کرتے رہیں بھائی جو سنت کی تاثیر ہے، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ پوری کھجور ہی ان کو گرائنڈ کر کے ہلکی سی چٹا دیں، اللہ کریم انشاءاللہ ان کی حفاظت فرمائیں گے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک روایت آتی ہے کہ آپ تشریف لائے، آپ کے لیے چادر بچھائی گئی، اور اس بار جب آپ تشریف فرما تھے آپ پر وحی نازل ہونا شروع ہوئی۔ یہ ابن ماجہ میں روایت ہے۔ آپ کی خدمت میں کھجور اور مکھن پیش کیا گیا، آپ کو مکھن بہت پسند تھا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کسی کی تشریف آوری پر اکرام کرنا، ان کے بیٹھنے کا اچھا انتظام کرنا اور اچھا کھانا پیش کرنا کوئی ممنوع نہیں ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دودھ اور کھجور بھی اکٹھی نوش فرماتے تھے، آپ روٹی کے ساتھ بھی کھجور کو نوش فرماتے تھے، یعنی ایز اے کھانا۔ کھجور اور پانی بھی آپ نے اکٹھا استعمال کیا ہے، کھجور اور خربوزہ بھی اکٹھا کھایا ہے، کیونکہ ککڑی اور کھجور بھی کھائی ہے، اور اس کے علاوہ آپ نے تربوز کے ساتھ بھی کھجور کو نوش فرمایا، اور ساتھ ہی آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اس کی گرمی کو تربوز ٹھنڈا کر دے گا، یعنی ایک
ٹھنڈی چیز ہے اور دوسری گرم ہے، اور جو خراب کھجوریں ہوتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ردی ڈسکارڈیڈ پرانی، تو آپ نے ان سے ہاتھ روک لیا، تو کسی کہنے والے نے کہا صحابی نے کہ باقی مجھے دے دیں، تو آپ نے فرمایا جسے میں اپنے لیے پسند نہیں کرتا اسے تمہیں کیسے دے دوں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پہ کچھ بھی نہ ہوتا، اگر کھجور لائی جاتی تو آپ کھجور کو شوق سے کھاتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ساتھ 2 کھجوریں کھانے سے منع کیا ہے کہ اگر گیدرنگ ہے تو آپ 2 اٹھا کے منہ میں ڈال رہے ہو تو دوسروں کی حق تلفی ہوتی ہے۔ اور پھر حضرت انس سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھجوریں لائی گئیں جو تھوڑی پرانی تھی، اور آپ انہیں چیک کر رہے تھے، ان میں سے دیکھ رہے تھے کہ کوئی کیڑا وغیرہ تو نہیں ہے۔ یہ ابن ماجہ کی روایت ہے، یعنی جیسے ہمارے یہاں پیکٹ میں اب رمضان میں کھجوریں آئیں گی اور بعض اوقات ہم اسی طرح دھو کے کھانا شروع کرتے ہیں، نہیں، اس کو کھول کے ضرور دیکھیں، ہمیں نہیں پتا کہ وہ کہاں کہاں سے کب کب کی آئی ہیں۔ تو یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے حضرت عبداللہ بن عباس کے ساتھ باغ میں تھے، تو آپ نے چلتے پھرتے کھجوریں اور پھل توڑ کے کھایا۔ تو اس بارے میں یہ روایت میں آتا ہے کہ اگر آپ باغ وغیرہ میں ہوں تو چلتے پھرتے اگر آپ پھل توڑ کے یا کھجور توڑ کے آپ کھا سکتے ہیں۔ اور اللہ کریم ہمیں کھجور جو ہے رمضان میں وہ مصنون طریقے سے کھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت سے لوگ میسج کر رہے ہیں موٹاپا بہت آ رہا ہے کیونکہ گھر میں ہیں کھا رہے ہیں، تو کچھ ٹوٹکا بتا دیں جو آسان بھی ہو۔ تو ٹوٹکا آسان یہ ہے کہ عام آپ کو پیکٹ میں ڈرائی جو آلو بخارا ہے وہ مل جاتا ہے، آپ وہ لے لیں، دن میں 10-12 آلو بخارے منہ میں ہلکے سے ڈال کے، ابھی تو روزے نہیں ہیں، چوستی رہیں، اس سے موٹاپا ختم ہو جاتا ہے۔ اور فریش ناریل جو کچا ہے وہ موٹاپا آپ کھانے کی جگہ اس کو کھائیں۔ پودینہ اب سمر آ رہا ہے، بہت زیادہ استعمال کریں، جب بھی کھانا کھائیں۔ لوگوں نے کہا ہمیں بھوک بہت لگتی ہے، تو کھانا اگر سامنے ہے تو آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم 7 دفعہ پڑھیں اور دل میں یا مانع پڑھتی رہیں کہ اللہ کریم اس کھانے کے جو مضر اثرات ہیں جو مجھے موٹا کریں گے، اللہ کریم، مانعوں کا مطلب ہے برائی کے، بیماری کے، تکلیف کے اثرات کو روکنے والی طاقت وہ اللہ کی ہے، تو اللہ کریم جو اس کی خیریں ہیں وہ میرے وجود کو دے دیں، اس کے شرور سے بچائیں، یا اللہ یا مانع۔ آپ یہ پڑھتی رہیں دل میں، انشاءاللہ۔ آلو بخارا سوکھا خشک آلو بخارا چوسیں، پودینہ استعمال کریں، یا مانع پڑھیں۔ یہ چھوٹا ترین ٹوٹکا تھا میرے پاس، تو دعا کرتے ہیں اللہ انی اسألک واتوجہ الیک بنبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبیشی رحمتی یا محمد انی اتوجہ بک الی ربک ان تقضی حاجاتی، اللہم لک الحمد کما انت لہ، فصلی علی سیدنا محمد کما انت لہ، وفعل بنا کما انت لہ، فانک انت اہل التقوی واہل المغفرہ، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، یا اول الاولین یا آخر الاخرین، یا ذی القوۃ المتین، یا ارحم المساکین، یا ارحم الراحمین، یا دلیل المتحیرین، یا مفرح المحزونین، یا غیاث المستغیثین۔ اے میرے کریم مالک، اے میرے سونے آقا، تیرا ذکر کیا، تیرے حبیب کی باتیں، ان کی سیرہ سے فیض لیا، اللہ کریم اس کہنے بولنے سننے میں کوئی حد ادب کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اللہ کریم اپنی رحمت سے معاف فرما دیں، کرم کر دیں۔ اللہ کریم مخلوق بہت پریشان ہے، اللہ کریم اس سیارے پہ اللہ کریم آپ نے جو مشکل ٹیسٹ ڈالا ہے، اے میرے کریم مالک، اے میرے سونے آقا، اپنی رحمت سے، اپنے خاص خزانوں سے شفائے کاملہ کا نزول فرما دیں۔ اللہ کریم بستیوں کی بستیاں بیمار بھی ہیں، پریشان بھی ہیں، اللہ کریم کیسی کیسی خبریں آ رہی ہیں، اے میرے کریم مولا، ہمارے فرنٹ بارڈر پہ لڑنے والے ہمارے فوجی، اللہ کریم ہمارے ڈاکٹر، ہماری نرسز، اللہ کریم ہمارا ہاسپٹلز کا عملہ، اللہ کریم فارماسیوٹیکل میں جتنے لوگ ہیں، اللہ کریم یہ ہمارے مجاہد، ان کی حفاظت فرمائیں، اللہ کریم دیس پردیس میں خیر کریں، اللہ کریم یہ تیرا خادم جراثیم، اللہ کریم یہ کرونا تیری گھٹیا مخلوق، صرف تیرے حکم سے یہ اتنی طاقتور ہوئی کہ اس نے اللہ کریم بستیوں کی بستیاں مٹا ڈالی ہیں۔ اے میرے کریم مالک، اے میرے سونے آقا، اس کی طاقت کو اس کی کمزوری بنا دے، اور اللہ کریم ہر وجود میں جہاں اس کے اثرات ہیں، اللہ کریم اس کی طاقت کو وہاں کمزور فرما، اور انسانی جسموں کو قوی کر۔ اللہ کریم انسانوں کی صحت اس لیے مانگ رہے ہیں، اللہ کریم انسانوں جنوں کی صحت اس لیے مانگ رہے ہیں کہ اللہ کریم وہ تیرا نام لیں، تیرا کلمہ بلند کریں، تو انہیں اپنا تعارف کرا اس بیماری میں، اللہ کریم وہ تجھ پہ ایمان لائیں اور اللہ کریم تجھے راضی کریں۔
تیرا کلمہ در در گھر گھر پہنچائیں۔ اللہ کریم اگر یہ تیرے جان لیوا مٹھی بھر اس دنیا سے ختم ہو گئے تو میرے مالک تیرا کلمہ بلند کرنے والے، ہمیں پتہ ہے تو ہماری جگہ ہم سے بہتر مخلوق لا سکتا ہے، لیکن میرے سونے مالک ہمیں گناہوں سے تو نے دھو دیا اس پریشانی میں، اب تو ہمیں معاف کر دے، ہم سے راضی ہو جا اور ہم سے دین کا کام لے لے۔ اور اللہ کریم اس مٹھی بھر مخلوق کو تو بچا لے اپنے فضل اور کرم سے، اور اللہ کریم جو جا رہے ہیں انہیں ضرور اپنا تعارف اور کلمہ دے کے لے جا، اور اللہ کریم انہیں وسطوں والی قبریں، اللہ کریم وسطوں والا برزخ، آسان حساب، قبر کے معاملات ایسے طریقے سے وہ نبھائیں، ان کی مددگار بن جاؤ اللہ کریم، ان کی یاوری فرما دیں۔ اے میرے کریم مولا فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگائیں، جو اسپتالوں میں پڑے اللہ کریم ان کے لیے آسان ہو جائے، سہل ہو جائے ان کے لوائقین کے لیے، ان کو برداشت کرنا سہنا۔ اے میرے کریم مالک اللہ کریم کسی کے پیاروں کو نہ لے جانا، آس پاس پیاروں کی خیر رکھنا، اللہ کریم ہماری دعاؤں کو، ہماری توبہ کو قبول فرما لیں، اللہ کریم ہماری عاجزی کو قبول فرما لیں، اللہ کریم جو ہمارے بڑے بڑے بول تھے ان پہ ہمیں معاف فرمائیں، ہمارے بڑے بولوں پہ ہماری پکڑ نہ کریں، ہمیں سائنس پہ مان تھا تو نے ہمارا مان چکنا چور کر کے بہت اچھا کیا، اللہ کریم اس سے ہمارا ایمان مضبوط ہوا، اللہ کریم ہمیں اپنی فارماسیوٹیکل کمپنیز پہ بڑا مان تھا، اللہ کریم تو نے اس کو زیرو کر کے ہماری آنکھیں کھول دیں۔ اے میرے کریم مولا ہمیں یہ بڑا شان گمان تھا کہ اگر ہم روز اپنی جابز پہ نہ جائیں تو زندگی نہیں چل سکتی، اللہ کریم تو نے ہماری جابز کو بند کر کے روزگاروں کو، زندگی کو چلا کے دکھا دیا، تیری بڑی مہربانی۔ اے میرے کریم مولا تیرا بڑا شکر، تو نے ہمیں بند کر کے ہمیں فیملی لائف دکھا دی اور سکھا دی ہماری زندگی میں، تیری بڑی مہربانی۔ ہمارے بچوں کو ماؤں کی نرم گودیں مل گئیں، بڑی مہربانی اللہ کریم، ہمارے بچوں کو تسبیح مصلی نماز اور ذکر کی زبان تو نے دے دی، تیری بڑی مہربانی۔ پر میرے کریم مالک اب رحم کر دینا، تیرے انعامات آتے رہیں لیکن بغیر وائرس کے، تیرے انعامات کا نزول ہوتا رہے لیکن بغیر کسی بے لگام جراثیم کے، اللہ کریم ہم سے راضی ہو جائیے، ہمیں معاف فرما دیجئے، امت سے راضی ہو جائیے، اور اللہ کریم آپ خود فرماتے ہیں میں تکلیفوں پہ درجات بلند کرتا ہوں، انعامات دیتا ہوں، اللہ کریم ہم پہ تکلیف آئی اب ہم پہ انعامات کریں، اللہ کریم جو گودے خالی ہیں انہیں بہترین اولادیں عطا فرمائیں، اللہ کریم جن کے بچے بے ہدایت ہیں اللہ کریم انہیں بہترین کامل ہدایت عطا فرمائیں، اللہ کریم جو علت ذلت اور قلت میں پڑ گئے ہیں ان سے نشے ذلتیں دور فرما دیں، اللہ کریم جن کی عزتیں رل گئیں اللہ کریم ان کے شرم برم قائم رکھیں، اللہ کریم جو محتاج ہوگی ان کی محتاجیوں کو اللہ کریم غنا میں بدل دیں، اے میرے کریم مالک اے میرے سونے آقا جن کے بچوں کے رشتے ہیں اللہ کریم انہیں جنت کے عافیتوں کے خاص خزانوں سے ساتھی عطا فرما، اللہ کریم جن کے بڑھاپے میں والدین معذوریوں مجبوریوں کا شکار ہیں اللہ کریم ان سفید بالوں والوں کو اللہ کریم بے تکریم ہونے سے بچا، بے وقت ہونے سے بچا، اللہ کریم ان کو محتاجیوں سے بچا، اللہ کریم ان کے ہاتھ پیر چلتے رکھ، اللہ سونے وہ دعاؤں کے سائبان ہم پہ قائم رہیں، اللہ کریم وہ دعاؤں کی فیکٹریاں ہمارے لیے پروڈکشن دعاؤں کی کرتی رہیں، اللہ کریم ہم اپنے بڑوں کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنے، اللہ کریم ہمارے بچے ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنے، اللہ کریم ہمارے بچوں کو اپنا اور ہمارا تابع فرمان رکھ، اللہ کریم انہیں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک متقین کی امامت عطا فرما، اللہ کریم جو بچے اس دنیا کی آنے کی راہوں میں ہیں اللہ کریم انہیں عافیتوں سے لے کے آ، اللہ کریم کسی گود کو ویران نہ کر، اللہ کریم ہر گود کو پھل پھول لگا، ہر درخت کو میوہ جہت عطا فرما، اللہ کریم جن کے روزگار بند ہو گئے غیب کے خزانوں میں سے اللہ کریم ان پہ رزق کی برسات کر دے، اللہ کریم جسم اور روح کا رزق دے، جسم اور روح کی عافیت دے، جسم اور روح کی شفائیں دے، اللہ کریم راضی ہو جا، خاتمہ بالخیر دے دے، اپنے علم میں سے علم، اپنے حلم میں سے حلم عطا فرما، اپنی معرفت دے دے، اللہ کریم جو قرآن یاد کر رہے ہیں اللہ کریم ان کا قرآن کبھی نہ بھولے، اللہ کریم جو بھولے ہیں انہیں یاد کرا دے، اللہ کریم راضی ہو جائیں، اللہ کریم معاف فرما دیں، اپنی رحمتیں تمام کر دیں، اللہ کریم بن مانگے نسلوں کو عطا